नमस्कार आदाब, मैं शम्स सैफी और आप देख रहे हैं विरासत टीवी। आज हम उत्तर प्रदेश अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद हैं, जहां पर हम एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जिनके बारे में अगर मैं तफसीली तारुफ देना जाऊं तो हमारे कई एपिसोड ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन चूँकि वक्त कम होता है, मैं मुख्तसर बात करके आपका तारुफ जल्द से जल्द उनसे कराऊँगा। मदिउर रहमत साहब, जी हाँ, ये एक ऐसा नाम है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक तालिब इल्मी रहे और वहाँ पर तकरीबन 25 साल इंग्लिश लेक्चर की हैसियत से उन्होंने यूनिवर्सिटी में खिदमत दी। इसके आगे की जानकारी हम खुद उनसे हासिल करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। और थोड़ा सा आप अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं कि आपने किस तरह से अपनी जर्नी को यहाँ तक तय किया। मेरी जर्नी का जहाँ तक सवाल है, मैं जैसा आपने फरमाया कि मैं यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म भी रहा। उससे पहले मैं जामिया में पढ़ता था, जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली में। उसके बाद फिर यहाँ आ गया मैं। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी सब यहाँ इस यूनिवर्सिटी से मैंने किया। और 87 से 2012 के बीच में तकरीबन 25 साल यहाँ मैं पढ़ाता रहा। लेक्चरर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर की हैसियत से मैंने यहाँ पढ़ाया। फिर कुछ हालात ऐसे हुए, कुछ सूरत हाल ऐसी हुई कि मुझे वॉलंटियर रिटायरमेंट लेना पड़ा। तो 2012 में मैंने यहाँ से वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया था। उसके बाद फिर मैंने एक फ़िल्म बनाई मजाज की ज़िंदगी के ऊपर, कुछ और टीवी सीरियल्स वगैरह उसके साथ जुड़ा रहा, कुछ लिखने पढ़ने का अपना काम करता रहा, कुछ तिजारत, खेती बाड़ी, कुछ जिसको आप आमतौर पर लोग कहते हैं सोशल वर्क, कुछ पॉलिटिकल एक्टिविज़म, इन सब चीज़ों के साथ जुड़ा रहा। तो मुख्तसरन यही मेरा जर्नी उसको कह लीजिए या रूदात हयात कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो यही है। अच्छा सर, ये बताइए कि जो आजकल हालात हिंदुस्तान के चल रहे हैं, ये लॉकडाउन तकरीबन 3 महीने का अरसा हो चुका है। इस लॉकडाउन के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये जो हुआ है, इससे जो हिंदुस्तान में अफेक्टेड हुए हैं लोग, उस सब के बारे में आपकी क्या राय है? जो हमारे मुल्क के हालात हैं, जिस तरह का हमारा डेमोग्राफी है, जो माशी हालात हैं, जिस तरह की हमारी आबादी है, उसमें लॉकडाउन से बड़ी हिमाकत, ज़रा स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ में इस्तेमाल कर रहा हूँ, इससे बड़ी हिमाकत कोई हो नहीं सकती थी। जो इसके हिमायती हैं, जो इसका सपोर्ट करते हैं लॉकडाउन को, उनका कहना यह है कि साहब ये तमाम दुनिया में हुआ। ठीक है, तमाम दुनिया में हुआ। अगर दो बातें इसमें मैं अर्ज़ करूँ, एक तो ये कि अगर दुनिया की तमाम हुकूमतें हिमाकत कर रही हैं तो हमारी हुकूमत भी हिमाकत करेगी, ये कोई सही आर्गूमेंट नहीं है। दूसरा ये कि हर मुल्क के हालात इंडिविजुअल होते हैं, हर मुल्क के हालात मुख्तलिफ होते हैं। जो अमेरिका के हालात हैं या जो कनाडा के हालात हैं या इंग्लैंड के हालात हैं या चीन के हालात हैं, वो हालात हिंदुस्तान के नहीं हैं। जब इन लोगों को ये बताइए कि साहब अमेरिका की गवर्नमेंट $5000 अपने हर शहरी के खाते में जमा कर रही है, लॉकडाउन के जो असरात हैं उसको कम करने के लिए, हिंदुस्तान की हुकूमत क्यों नहीं करती? तो कहती साहब वो वहाँ के हालात अलग हैं, वहाँ की इकॉनमी अलग है, इकॉनमिक सूरत हाल अलग है। हमारे मुल्क में ये मुमकिन नहीं है। तो जब एक चीज़ हमारे मुल्क में मुमकिन नहीं है तो दूसरी चीज़ में आपने उनकी नकल क्यों की? दूसरी बात जो मैं अर्ज़ करूँ, ये बताइए कि इतने दिन लंबा अरसा लॉकडाउन रहा, उसका क्या अचीवमेंट क्या है, क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट उस लॉकडाउन का मुकम्मल सूरत हाल के ऊपर हुआ? कोरोना अपनी जगह है। जब आपने लॉकडाउन किया था 500 कुछ केसेस थे उसके, अब 3.5 लाख 4 लाख कहाँ तक नौबत पहुँच गई। मरने वालों की तादाद रोज़ बढ़ रही है, रोज़ नए नए कीर्तिमान जिसको कहते हैं हम, नए नए अचीवमेंट्स उसके हो रहे हैं कि इस एक दिन में इतने केस आए, एक दिन में इतने केस आए, 8000 केस आए, 10,000 केस आए, 12,000 केस आए। तो कोरोना की सेहत पे तो कोई असर पड़ा नहीं। कोरोना उसी तरह से फैल रहा है, बल्कि और ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल रहा है, नए नए इलाकों को, नई नई लोकेलिटीज़ को अपनी चपेट में ले रहा है। और उसके एवज़ में पूरे मुल्क की इकॉनमी तबाह हो गई, लोगों के पास खाने के लिए नहीं बचा। जो प्रवासी मज़दूर हैं उनको किन हालात में किस तरह से अपने अपने घरों को वापस जाना पड़ा, मतलब ये हालत कि लोग मर रहे हैं,
پٹ رہے ہیں پولیس کے اس سے، دھوپ میں، گرمی میں، بچوں کے ساتھ، پریگننٹ خواتین، عورتیں چلے جا رہے ہیں، 800 کلومیٹر، 1000 کلومیٹر، 1200 کلومیٹر، 1500 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کر رہے ہیں ان حالات میں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں. جو افراد ہیں مطلب جنہوں نے سوشل ورک کے تحت یا جذبے کے تحت کچھ کہیں پانی پلا دیا، کہیں بسکٹ کا پیکٹ دے دیا، کہیں 2 کیلے دے دیے، اس کے علاوہ سرکار کی طرف سے ان کی کوئی کسی طرح کی مدد نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کی مزاج پرسی کرنے والا نہیں. پریگننٹ اور تو اس طرح کی رپورٹس ہے، پریگننٹ عورت کے سڑک کے اوپر چلتے ہوئے بچہ ہو رہا ہے اور 2 گھنٹے کے بعد پھر وہ اٹھا کر کے اس کو لے کر کے چلی جا رہی ہے. باپ مرے ہوئے بچے کو چھاتی سے لگائے ہوئے اس لیے چلا جا رہا ہے کہ اگر بیوی کو بتائے گا، گھنٹوں بیوی کو بتائے گا تو اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا کہ بچہ مر گیا بھوک پیاس کی وجہ سے چلتے. یہ حالات، اور آپ کہہ دیتے ہیں صاحب یہ تو دیکھیں ساری دنیا میں ہوا. ارے بھائی ساری دنیا میں کیا ہوا؟ اگر برا ہوا تو ظاہر ہے اس سے بھی تکلیف ہوگی، لیکن جو اپنے گھر کے چاروں طرف ہو رہا ہے اس سے جتنی تکلیف ہوتی ہے، اپنے ملک کے عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس سے جتنی تکلیف ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہے دوسرے ملک کا ہم سنتے ہیں، وہ اس سے بھی ہمیں پریشانی ہوتی ہے، لیکن وہ تکلیف نہیں ہو سکتی ہے. جتنا آپ گھر کے قریب آتے چلے جائیں گے اتنی تکلیف آپ کی بڑھتی چلی جائے گی. تو اچیومنٹ کوئی نہیں ہے، ذرا سا بھی رتی برابر بھی، زیادہ سے زیادہ اگر کوئی کلیم کر سکتا ہے یہ کہ اس کے بڑھنے کی رفتار شاید کچھ کم ہو گئی ہو اگر لاک ڈاؤن نہ ہوتا تو کچھ اور. لیکن بھائی اگر ایک وائرس ہے، مثال کے طور پر اگر وائرس ہے، کوئی بھی ہو، کورونا ہو یا کوئی بھی ہو، وہ آ گیا آپ کے فضا میں، آ گیا آپ کے انوائرمنٹ میں، آ گیا، اب آپ لاک ڈاؤن کر دیجئے یا کچھ بھی کر دیجئے، وہ کہاں چلا جائے گا؟ کبھی نہ کبھی بہرحال آپ کو لاک ڈاؤن کھولنا ہوگا، لوگ گھروں سے نکلیں گے. اور ہمارے ملک میں تو جو حالات ہیں اس میں لاک ڈاؤن ہوتے ہوئے بھی لوگوں کو مجبوراً گھر سے نکلنا پڑا. گھر میں کھانے کو نہیں ہے، بیمار لوگ ہیں، دوائیں نہیں ہیں، کیسے بند پڑے مر جائیں وہ خاموشی کے ساتھ بنا کچھ کوشش کیے ہوئے اپنے بھوکے بچوں کو بھوک سے تڑپتی. یہاں تک کیا لوگوں نے کہ خودکشی کر لی. بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں کو دیکھا نہیں گیا، بچوں کو مارا، اس کے بعد خودکشی کر لی. یہ حالات جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ دیگر ممالک کی جو نقل ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی، ہماری گورنمنٹ نے جو کی، اس میں کئی ملکوں کے بارے میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ وہاں کی گورنمنٹس نے اپنے سٹیزنز کو سفیشینٹ پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا، جس سے کہ لاک ڈاؤن کے دوران وہ گھر میں رہ کے اپنی تمام ضرورتوں کو، ایون ان کے امپلائیز کو بھی سیلری دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی چیز کو اگر نقل کی جاتی ہے، ہمارے ہندوستان کے اندر بھی لوگوں کو اس طرح کی سپورٹ گورنمنٹ سے ملتی تو ممکن ہے 3 کے 6 مہینے بھی لوگ گھر میں رہ سکتے تھے. جس طرح سے لوگوں کو پرواسی مزدوروں کو گھر سے باہر نکلنا اور اپنے وطن جانے کی ضد کرنا، وہ مجبوری یہی تھی کہ ان کے پاس وہاں رہنے کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا. اس دوران گورنمنٹ کی طرف سے لوگوں کو بہت شکایتیں رہیں کہ ان کو سفیشینٹ سپورٹ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ملی. ابھی ریسنٹلی بہار میں الیکشن کی تیاری چل رہی ہے، وہاں پر جس طرح سے ورچوئل ریلی اور 80,000 LEDs لگا کر وہاں پر لوگوں کو واپس سے ووٹ مانگنے کی بات کی گئی. تو یہ سوال اٹھتا ہے، اور آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ اس طرح سے جو انویسٹمنٹ وہاں کیا گیا ہے، کس طرح کا آپ کا نظریہ اس بارے میں؟ کورونا کی مہاماری کووڈ-19 جس کو ہم کہتے ہیں وہ پھیلی، اس کے رسپانس میں ہمارے جو ماننیے پردھان منتری ہیں انہوں نے کیا کیا، ایک فنڈ بنا دیا، PM کیئرز فنڈ. ایک PM ریلیف فنڈ پہلے سے موجود تھا، اس کا استعمال نہیں کیا. ایک PM کیئرز فنڈ بنایا، اور اس فنڈ کو جو کہ پبلک کے پیسے سے بنا ہوا ہے، عوام کے دیے ہوئے پیسے سے بنا ہوا ہے، ان کی ذاتی پراپرٹی بیچ کر کے یا اپنا کہیں سے پیسہ لا کر کے انہوں نے نہیں بنایا تھا، ان کا ذاتی پیسہ اس میں نہیں تھا، پبلک منی اس میں انویسٹڈ تھا. اس کو کسی بھی طرح کی دیکھ ریکھ سے، کسی بھی طرح کی انکوائری سے، کسی بھی طرح کے آڈٹ سے اس کو باہر رکھا گیا. جو پیسہ، کتنا پیسہ آیا، اس کا کیا استعمال ہوا، کس چیز میں خرچ کیا گیا، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کے اوپر سوال کر سکے. RTI میں جہاں تک مجھے معلوم ہے RTI میں کچھ سوال کیے گئے، اس کا یہی جواب ملا کہ PM کیئرز فنڈ RTI کے دائرے سے بھی باہر ہے، یعنی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا سے اوپر وہ فنڈ ہو گیا. قوانین جو ملک کے ہیں اس سے اوپر وہ PM کیئرز فنڈ آپ نے کر دیا. اب اس میں جو پیسہ آیا اس کا کیا استعمال کیا، کس چیز کے لیے آپ نے اس کا استعمال کیا؟ غریبوں کے لیے پیسہ نہیں، یہاں کے جو اس سے لاک ڈاؤن سے متاثر لوگ ہیں ان کے ویلفیئر کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں. کس طرح کی حکومت ہے یہ؟ کیا پرائرٹیز ہیں اس حکومت کی؟
کس نے بنوائی ہے یہ حکومت؟ ظاہر ہے اس ملک کی عوام نے بنوائی ہے. اس کورونا کے دوران یا اس سے پہلے پچھلے 6 سال میں کیا کیا ملک کے عوام کے لیے؟ جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں آج بھی سپورٹ کر رہے ہیں بدقسمتی سے. اگر ان سے پوچھا جائے کہ ایسا آپ 4 کام بتا دیجئے جو پچھلے 6 سال میں اس حکومت نے کیے ہیں جس سے کہ ملک کو کوئی بہت بڑا فائدہ پہنچا ہو، ملک کی عوام کو، یہاں کی غریب جنتا کو، مزدوروں کو، کسانوں کو کوئی بڑا فائدہ پہنچا ہو، کوئی ان کی جو مشکلات ہیں اس میں کمی آئی ہو، تو شاید 2 باتیں وہ اس بارے میں کہنے کے قابل نہیں ہوں گے. ان کو یہ ماننا پڑے گا. نہ کہیں آپ کے سامنے کیمرے کے اوپر، مجھے معلوم ہے ہمارے ساتھ پرائیویٹلی بیٹھ کر کے یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ صاحب بڑی دقت ہو گئی ہے، ٹوٹل فیلئر ہے یہ گورنمنٹ، پوری طرح سے ناکام ہے، کوئی ایسا کام اس نے نہیں کیا. اچیومنٹس کیا ہیں؟ 370 ختم کر دی. اچیومنٹ کیا ہے؟ 3 طلاق کا بل لے آئے. اچیومنٹ کیا ہے؟ بابری مسجد کا فیصلہ لے آئے، جس کا رتی برابر فائدہ اس ملک کے عوام کو نہیں پہنچا ہے. جو سپورٹ کر رہے ہیں، I'm very sorry to say، اس میں سے خاصی بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو صرف اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کہ صاحب انہوں نے ملاؤں کو ٹھکانے لگا دیا، ملاؤں کو ڈرا دیا، ان کے دل میں خوف پیدا کر دیا. بس اس بات سے خوش ہو کر وہ موجودہ حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں. باقی کوئی ایسا جواز ان کے پاس سپورٹ کرنے کا نہیں ہے کہ صاحب عوام کے لیے، ملک کے بڑا تھا کہ صاحب وشو گرو ملک کو بنائیں گے. ایجوکیشن سسٹم کا کیا حشر ہے؟ کیسے آپ وشو گرو بنائیں گے جب تک آپ کا ایجوکیشن سسٹم بالکل ماڈرن، بہت ہی مضبوط، بہت پروڈکٹیو نہیں ہوگا؟ ریسرچ سینٹرز نہیں ہوں گے آپ کے پاس بڑے بڑے انٹرنیشنل لیول کے. کیسے آپ وشو گرو بن جائیں گے بھائی؟ بھاشڑوں سے کوئی وشو گرو نہیں بنتا ہے، ہوائی باتیں کر کے کوئی وشو گرو نہیں بنتا ہے. کیا کیا آپ نے ایجوکیشن کو؟ ہر دفعہ فنڈ کم کر دیتی ہیں آپ، جو اس کا بجٹ میں جو اس کا حصہ ہے ایجوکیشن کا وہ آپ کم کر دیتی ہیں، ہیلتھ کا جو حصہ ہے وہ کم کر دیتی ہیں. دوسرے جو ویلفیئر کے کام ہیں، جو ویلفیئر اسٹیٹ جس طرح سے ہوتا ہے، جو شروع میں ہندوستان کو ویژولائز کیا گیا تھا ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پر، پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم آپ نے ختم کر دیا بالکل. رپورٹس ہیں ابھی اس لاک ڈاؤن کے درمیان لاکھوں ٹن اناج سڑکیں پھینک گیا، لیکن لوگ بھوک سے مر گئے آپ کے ملک میں. یہ صورت حال ہے. ابھی جو لاک ڈاؤن کے دوران جب لوگوں کو گھروں میں رہنے کے لیے مجبور ہونا پڑا تو سب سے بڑا مسئلہ تھا ڈیلی ویجز کا. جو لوگ کیپیبل تھے ان کے لیے اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، وہ 2 4 6 مہینے بھی اس کو افورڈ کر سکتے تھے. لیکن شروع سے ہی سبھی لوگوں کی نگاہیں، جو لوگ سوشل ایکٹیوسٹ تھے یا جن کے دل میں انسانیت کا جذبہ تھا، ان کی کنسرن سب سے پہلے یہی تھی کہ جو ڈیلی ویجرز ہیں ان کو لاک ڈاؤن میں کیسے ان کو سنبھالا جائے اور کس طرح سے وہ سروائیو کریں گے. ہندوستان کے میرے خیال سے تمام شہروں میں، تمام اسٹیٹس میں، سوشل میڈیا ہو یا مین اسٹریم میڈیا ہو، اس میں ہمیں یہ خبریں دیکھنے سننے کو ملی کہ NGOs باہر آئیں، لوگوں نے جو انسانیت کا درد جن کے دلوں میں تھا وہ باہر آئے اور لوگوں میں آپس میں ایک ٹیم بنائی، کنٹریبیوٹ کیا، پیسہ اکٹھا کیا اور لوگوں کو راشن اور کھانے پینے کا کام شروع کیا سبھی طرح سے. اور گورنمنٹ کی طرف نگاہیں لگی رہیں. گورنمنٹ کے بیچ میں اسٹیٹمنٹ آتے رہے کہ ہم نے یہ پیکج ریلیز کر دیا، یہ پیکج ریلیز کر دیا، جس کا انتظار کرتے کرتے کافی وقت گزر گیا اور وہ وہاں تک نہیں پہنچا اور لوگوں نے ان کی مدد کی. جس طرح سے ان لوگوں نے مدد کی، مشکلیں کئی طرح کی تھیں. اسکولس، ہاسپٹلس اور لوگوں کی جو ضروریات تھیں اس کے لیے کچھ آوازیں اٹھائی گئیں، جس میں الیکٹریسٹی بل معاف کرنے کے لیے ریکویسٹ کی گئی، لوگوں کی گیس 3 مہینے کے لیے فری کرنے کی ریکویسٹ کی گئی، اسکولس کی فیس معاف کرنے کے لیے ریکویسٹ کی گئی، اور اس طرح کی جو چیزیں تھیں، جو لوگ بلڈنگس میں رہتے ہیں ان کا مینٹیننس معاف کرنے کی ریکویسٹ کی گئی. اور گورنمنٹ نے اس کے لیے کہا بھی، کئی اسٹیٹ کی گورنمنٹ، ایون سینٹرل گورنمنٹ نے بھی اس چیز کے لیے ریکویسٹ کیا کہ جو لوگ ٹیننٹس ہیں ان سے کرایہ نہ مانگا جائے اور بجلی کے بل کو معاف کرنے کے لیے. ہمارے چینل پر بھی ہم نے ریکویسٹ کی کئی آفیسر سے، کئی پولیٹیشین سے کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے بارے میں ہم کوشش کریں گے اس کو معاف کیا جائے. لیکن آج بھی پیرنٹس کے پاس فون آ رہے ہیں اسکول سے کہ ان کی فیس جمع کی جائے. تو میں ایک چیز یہ جاننا چاہتا ہوں، چونکہ آپ بھی ایک ٹیچر رہے ہیں، یونیورسٹی سے آپ جڑے رہے ہیں، کہ ان اسکولس کے لوگوں کے لیے آپ کا کیا کہنا ہوگا، کیا میسج ہوگا کہ جو لوگ
सड़कों पर उतर कर अपना पैसा इकट्ठा किया और लोगों को मदद करने के लिए खाना भी बांटा, राशन भी बांटा, तो क्या वो अपनी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा माफ़ नहीं कर सकते स्कूल्स के टीचर, जिससे कि वो बच्चे जो पेरेंट्स गरीब हैं घर में बैठे रहे और उनके पास आज भी काम नहीं है क्योंकि लॉकडाउन कम्प्लीटली खुला नहीं है और वापस पैसा रिज्यूम करने की बड़ी तकलीफ़ें हैं। तो स्कूल टीचर्स के बारे में आप क्या कहेंगे, ख़ासतौर से ओनर्स के लिए? दो बातें अर्ज़ करूँ इसमें। स्कूल की बात करने से पहले लॉकडाउन हुआ, अब शुरू में ये हुआ कि अजीब अजीब फरमान लेकर के मोदी जी जो हैं वो टेलीविज़न के ऊपर मुखातिब होते थे लोगों से 8 बजे रात को। 8 PM प्राइम मिनिस्टर, 8 PM कहने लगे लोगों को। तो क्या कहते थे वो कि साहब ताली बजाइए, थाली बजाइए, और से कोरोना जो है वो गो कोरोना गो, और क्या क्या सारा हिंदुस्तान निकल पड़ा। ताली बजाने लगा, थाली बजाने लगा, गो कोरोना गो, और पता नहीं क्या क्या बजाया लोगों ने। जो वीडियोस वगैरह आए हैं कि वो डिश लेकर के उसको पीट रहे हैं और पता नहीं क्या क्या पीट रहे हैं, वो कर रहे हैं, पूरा ड्रामा हुआ उसका। फिर कहा कि साहब मोमबत्ती जलाइए, सारा लाइट बंद करके सब मोमबत्ती लिए हुए। फिर मोदी जी ने कहा कि साहब जो बिजनेसेस के मालिकान हैं, वो जो अपने मज़दूर हैं, उनके यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, लॉकडाउन पीरियड की तनख्वाह उनकी न काटें, उनको तनख्वाह दें। एक ने भी नहीं दी। यानी ताली बजाना, थाली बजाना जो बिल्कुल बेवकूफ़ी के काम थे, जिसका कोई फ़ायदा रत्ती बराबर किसी को नहीं होना था। न कोरोना जाना था, न किसी को कोई फ़ायदा होना था कि डॉक्टर्स के लिए ताली बजाई जा रही है, थाली बजाई जा रही है। डॉक्टर्स को कोई फ़ायदा नहीं, नर्सेज़ को कोई फ़ायदा नहीं, कोरोना के ऊपर जिसका कोई असर नहीं, वो काम करने के लिए तो सारा हिंदुस्तान तैयार था। लेकिन एक काम जो कहा गया कि भाई ये करो जिससे कि फ़ायदा गरीबों को हो सकता था, वो करने के लिए एक भी तैयार पूरे हिंदुस्तान में, जहाँ तक मुझे हो, शायद कोई कहीं छुपा हुआ तो कोई हीरा ऐसा गुदड़ी का लाल, कोई कीचड़ में कंवल खिला हो, तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन आम तौर पर ये जो मज़दूर, तमाम प्रवासी मज़दूर इतनी मुसीबतें उठा करके मरते हुए, पिटते हुए अपने अपने घरों को गए, अगर इनको तनख्वाहें मिल रही होती तो ये क्यों जाते? अगर ये अपने आप को वहाँ मेंटेन कर सकते तो क्यों जाते? इतनी परेशानी, इतनी तकलीफ़ क्यों उठाते ये लोग? कोई नहीं आया निकल करके, एक ने भी नहीं किया। मोदी जी भी, एक होता है बड़े मतलब समझदारी से, चालाकी से एक काम किया जाता है, रिक्वेस्ट करती है, कोई लॉ पास नहीं किया इसके लिए। फ़ौरन लॉ पास करती हैं, यूँ रात को 12 बजे पार्लियामेंट का सेशन बुला करके भी लॉ पास करा दिया जाता है जब वो कराना चाहते हैं। तो इसके लिए लॉ क्यों नहीं पास कराया था? ये मजबूर क्यों नहीं किया था उनको, बजाय रिक्वेस्ट करने के? आपको भी मालूम था कि जो जिनकी पूरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना है, वो ये काम करने वाले नहीं हैं। ये जो ट्रेडिंग क्लास है, ये जो बिज़नेस क्लास है, जो कैपिटलिस्ट हैं, उसके सरमाएदार हैं, वो ऐसा काम नहीं करेंगे। उनकी ज़िंदगी का पूरा मकसद जायज़ नाजायज़ जिस तरह से भी हो, फ़ायदा कमाना, मुनाफा कमाना है। किसी को नुकसान पहुंचा के हो, किसी का पेट काट के हो, किसी के मुंह का निवाला छीन करके हो, किसी को बीमार करके मार करके हो, बीमारी से मुनाफा कमा रहे हैं। देख लीजिए आप, ये सैनिटाइज़र यहाँ रखा हुआ है, हाँ? जो चीज़ 50 रुपये की मिलती थी, वो खबरें हैं कि 250, 300, 400 रुपये की बिक गई। ये PPE किट्स, मास्क रखे हुए, मास्क जो 10 रुपये का मास्क था वो 40, 50, 60 रुपये का बेच दिया लोगों ने, उसमें भी कम मुनाफा कमा रहे। कहा था ना मोदी जी ने कि साहब आपदा में अपॉर्चुनिटी तलाश कीजिए, क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी। इस तरह से अपॉर्चुनिटी हमारे यहाँ वो तलाश की गई कि जितना मुनाफा कमाना है कमा लो, मुल्क भाड़ में जाए, मुल्क की आवाम भाड़ में जाए, गरीब किसान मज़दूर भाड़ में जाएं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो यही मेरा सवाल है कि ये बजाय कि ये जो गवर्नमेंट्स हैं, दिल्ली की हो या इसकी हो या उसकी, जो भी गवर्नमेंट्स हैं, आप जानते हैं इस मुल्क के जो बिज़नेस क्लास है उसका मिजाज, और बल्कि दुनिया में कहीं भी हो बिज़नेस क्लास, सिर्फ यहाँ की हिंदुस्तान की बात नहीं है, उसका मिजाज आप अच्छी तरह से जानते हैं कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ये इनका मिजाज है। खाल खींच लीजिए, पैसा जेब से नहीं जाना चाहिए। जिनकी पूरी ज़िंदगी बेईमानी करते हुए गुजरी है, मुल्क को, गवर्नमेंट को धोखा देते हुए कैसे कहाँ टैक्स बचाया जाए, कहाँ मुनाफा ज़्यादा, मतलब जो जितना परमिसिबल है, जितना जायज़ है, उससे ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाया जाए, जिनकी पूरी ज़िंदगी इसमें गुजरी होगी। आप उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो घर बैठा करके मज़दूरों को तनख्वाह दे देंगे बिना किसी कानून के, बिना इसके कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका बिज़नेस का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा।
یہی اسکولوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں. ٹیچرس کا دیکھیے, ٹیچرس کیا کریں گے؟ ٹیچرس کو تو خود سیلری نہیں مل رہی ہے. نہیں, ناٹ ٹیچر, اونرس کی بات کرو سر. اونرس کا ہی بھائی دیکھیے, جو میں عرض کر رہا تھا کہ پورا کا پورا سسٹم جو ویلفیئر سسٹم تھا, چاہے وہ ایجوکیشن ہو چاہے ہیلتھ ہو, سب ٹریڈنگ کلاس کے ہاتھ میں آپ نے تھما دیا. اس کلاس کے ہاتھ میں آپ نے تھما دیا جس کی زندگی کا پورا مقصد صرف اور صرف منافع کمانا ہے, جائز ناجائز اس کی فکر کیے بغیر. ہاں, جس کی زندگی کا مقصد ہی منافع کمانا ہے, اس سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ اپنے یہاں کام کرنے والوں کو, ٹیچرز ہوں, نان ٹیچنگ اسٹاف ہو, اس کو کوئی فائدہ پہنچانے کے بارے میں سوچے گا, یا جو اسٹوڈنٹس ان کے یہاں پڑھ رہے ہیں ان کو کوئی. یہ تبھی ہو سکتا ہے جب سرکار کی طرف سے قانون بن کر کے آئے کہ فیس آپ نہیں لے سکتے. جو پاور گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے, جیسے الیکٹریسٹی, گیس, اگر اس کے بارے میں تو گورنمنٹ کنسیڈر کر سکتی ہے, اس کو تو کسی اور کو کہنا نہیں ہے, ایٹ لیسٹ اسی بارے میں کچھ کروں. اس کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا ابھی ریسنٹلی مودی جی کا ایک جملہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ ویپار میرے خون میں ہے. یعنی مودی جی کا بھی کیریکٹر اس بنیے کے جو کہ یہ سب کام کر رہا ہے, جو ٹریڈ بنیے سے میرا مطلب کسی کاسٹ سے نہیں ہے, جو اس پروفیشن سے جڑا ہوا ہے, جو ٹریڈنگ کلاس ہے, جو سرمایہ دار ہے, جو کیپٹلسٹ ہے, اس میں اس کے رویے میں اور اس گورنمنٹ کے رویے میں کوئی فرق اصل میں ہے نہیں. ان کے بھی اس کے بھی خون میں بزنس ہے, ویپار ہے, اور ان کے بھی خون میں ویپار ہی ہے. یہ بھی ویپار کر رہے ہیں, یہ بھی آپ سے وصول کریں گے ہر طرح سے. جہاں گورنمنٹ کا کچھ آپ کے اوپر نکلتا ہے وہ وصول کرنے کے لیے کورونا نہیں ہے. جہاں آپ کا کچھ گورنمنٹ کے اوپر نکلتا ہے جو گورنمنٹ کو آپ کو دینا ہے, اس کے لیے کورونا ہے. صاحب کورونا کا زمانہ چل رہا ہے, گورنمنٹ کے پاس کہاں پیسہ ہے؟ یعنی ایک جو بیچارہ روز کمانے والا آدمی, اس کے پاس پیسہ ہونا چاہیے گورنمنٹ کے ڈیوز دینے کے لیے, لیکن گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے جو آپ کے ڈیوز گورنمنٹ کے اوپر ہیں وہ چکانے کے لیے. عجیب صورتحال ہے بھائی, اتنی مجبور بے بس گورنمنٹ ہم نے تو نہیں دیکھی کبھی. اب یہ سر لاک ڈاؤن کا پیریڈ آلموسٹ کم ہوتا جا رہا ہے اور کھلنا بھی شروع ہو گیا, تو آپ کو آگے آنے والے ٹائم میں کیا لگتا ہے کہ ہندوستان کی جو عوام جن مشکلوں سے دو چار ہو کر بیٹھی ہے, آگے کس طرح سے سروائیو کر پائیں گے؟ پالیسیز کس طرح کی ہونی چاہیے؟ کیونکہ گورنمنٹ سے تو لوگوں کو امید نہیں, گورنمنٹ نے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, اور جو پیکیجز ان کو دینے تھے وہ دے چکے, جس طرح سے لون کے لیے انہوں نے کہا ہے اور کہا کہ بزنس کریں. تو عوام کے لیے آپ کی طرف سے کیا میسج ہوگا؟ دیکھیے, دو باتیں اس میں ابھی میں عرض کروں. جب یہ لاک ڈاؤن ہوا تھا تب میں نے کہا تھا کہ دیکھیے, کچھ سال پہلے آپ کو بھی یاد ہوگا, لوگوں کو عام طور پر یاد ہوگا, ایک بیماری آئی تھی HIV, ایڈس. بڑا اس کا چرچا تھا, روز اخبار میں 2 4 6 آرٹیکل, کس طرح سے پھیل رہی ہے, کتنے لوگ مر رہے ہیں, کس طرح سے لوگ انفیکٹڈ ہو رہے ہیں, اور عجیب عجیب کہانیاں اس کے بارے میں سننے میں آتی تھیں کہ فلاں آدمی صاحب آٹو میں بیٹھا جا کر کے تو وہ سوئی اس کے چبھ گئی, اور پھر جا کر کے اس نے اپنے آپ کو ٹیسٹ کرایا تو ایڈس کا پازیٹیو, HIV پازیٹیو نکلا. اس طرح کی کہانیاں سننے میں آتی تھیں. آج تک ایڈس کا کوئی علاج نہیں نکلا, کوئی ویکسینیشن نہیں آیا, کوئی اس کی دوا نہیں آئی, کچھ نہیں ہے. کہاں چلا گیا ایڈس کا؟ اب کوئی خبر نہیں آتی اس کے اوپر کوئی چرچا نہیں ہوتی, اس کے اوپر کوئی آرٹیکل نہیں آتا. کیا مطلب کچھ دن رہتی ہے بیماری, اس کے بعد اس کا جو بھی وائرس بیکٹیریا ہے وہ کیا ہوا میں تحلیل ہو کر کے کہیں چلا جاتا ہے چاند پر؟ کیا ہوتا کیا ہے یار بھائی؟ اس وقت ایڈس سے متعلق کچھ ریٹروویل میڈیسنس کو پاپولرائز کرنا تھا. ایڈس کی سارا اخبار, میگزین, رسالے سب بھرے پڑے ہوئے تھے, جگہ جگہ کیمپ لگا کر کے, جگہ جگہ سیمینار کر کے, جگہ جگہ ٹیم بھیج کر کے اس کے لیے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی جا رہی تھی. یہی اس کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ دیکھیے, لاک ڈاؤن ہوا, اتنے دن کا چلا, دھیرے دھیرے. آج ہی میری بات ہو رہی تھی, ایک جو پھل بیچتا ہے اس کے اوپر, ریڑھی کے اوپر, اس سے بات ہو رہی تھی. اس نے مجھ سے یہ کہا کہ سب اب کورونا کا اثر کم ہوتا جا رہا ہے. میں نے کہا بھائی کیسے کم ہوتا جا رہا ہے؟ جب لاک ڈاؤن کیا گیا تھا تو 500 کچھ کیس تھے, اب لاکھوں میں کیس پہنچ چکے ہیں. مرنے والوں کی تعداد پر ڈے ہزاروں میں پہنچ گئی ہے. اتنی بڑی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں. کیسے کہہ رہے ہو؟ نہیں اب اثر کم ہو. میں کہا نہیں, اثر نہیں کم ہو گیا. اب آپ کو اخباروں میں پڑھنے کو کم مل رہا ہے اس کے بارے میں, ٹی وی کے اوپر اس کے بارے میں چرچا کم مل رہی ہے آپ کو, لوگ آپ کو سڑکوں پر چلتے پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ کورونا کا اثر کم ہو گیا. یہی ہوگا, دھیرے 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 میڈیا جو ہے وہ کورونا کی خبریں دینا بند کر دے گا. سرکار بنا کسی, بھائی دیکھیے اچانک کھول دیں آپ لاک ڈاؤن,
تو بہرحال یہ سوال اٹھے گا سرکار سے کہ جو آپ اگر اس طرح سے کھولنا تھا آپ کو تو پھر آپ نے لگایا کیوں تھا بنا کسی اچیومنٹ کے. اب خاموشی کے ساتھ بنا کوئی ڈکلیریشن کے دھیرے دھیرے آپ جائیے نکلیے جا کر کے باہر, صبح سے لے کر رات تک دکانیں بازار سب اسی طرح سے کھلے ہوئے جیسے کہ لاک ڈاؤن سے پہلے کھل رہے تھے. سڑکوں پہ وہی بھیڑ آپ کو نظر آئے گی. جب زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے, زیادہ آپ کا کمیونٹی ٹرانسفر, خود کہہ رہے ہیں کہ کمیونٹی ٹرانسفر اس کا شروع ہو گیا, عام لوگوں میں, عام جنتا کے بیچ میں یہ پہنچ چکا ہے وائرس اور ایک دوسرے سے یہ ٹرانسفر ہو رہا ہے, تو اس میں آپ ڈھیل ایسے دے رہے ہیں خاموشی کے ساتھ کہ کسی کو یہ کہنے کا بھی موقع نہ ملے کہ بھائی کیسے کھول دیا آپ نے بنا کسی اچیومنٹ کے. تو یہی ہونا ہے. عوام کو مجھے جو کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن پہلے دن سے اٹ واز ڈوم ٹو فیلئر, اس کو ناکام ہونا ہی تھا. لیکن بہرحال جو دیکھیے اس کے بارے میں جو بھی کہا گیا ہے, جو احتیاط بتائی گئی, وہ اس میں سے کون سی ایسی احتیاط ہے کہ جو کہ عام حالات میں بھی آپ کو نہیں کرنی چاہیے. آپ باہر سے ہو کر کے آئے, مال میں گئے تھے, پبلک پلیسز میں گئے تھے, گھر آئیے ہاتھ دھو لیے. ہمارے یہاں تو یہ کلچر ہے, گھر آتے ہیں گھر کے باہر ہی دروازے کے اوپر پہلے پاؤں دھوتے ہیں, ہاتھ دھوتے ہیں, اس کے بعد گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں لوگ. صبح کو نہا لیجیے, زیادہ گرمی ہے زیادہ گھوم پھر کر کے آئیں, شام کو پھر نہا لیجیے. آپ بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ کی جگہ ہے, وہ ہے لوگ ایک دوسرے میں بالکل گھسے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں, اس سے بچیے. آپ کوئی چھینک رہا ہے, کھانس رہا ہے, نارمل ہے. ویسے بھی اگر میں یہاں بیٹھ کے ابھی کہا آپ کے منہ کی طرف منہ کر کے کھوکا شروع کر دوں, آپ تھوڑے سے کھسک جائیں گے مجھ سے دور. آپ چھینکنے لگیں گے تو میں بھائی ذرا سا میں کوئی بہانہ کر کے کہ ذرا میز کی دراز میں سے کچھ نکالنا ہے, کچھ کرنا ہے, وہاں چلا جاؤں گا. نارمل چیز ہے, وہی احتیاط ہے. اس کو ذرا زیادہ دھیان کے ساتھ, زیادہ سختی کے ساتھ, اور یہ جو ہے اس سے بچیے. سینیٹائزر یہ بڑی خراب چیز ہے. شروع میں جب یہ ہوا تو میں نے سینیٹائزر استعمال کرنے کی, میرے یہاں کافی لوگ آتے تھے لوگ فوراً سینیٹائزر استعمال کرتا تھا. 2 دن میں صاحب ہاتھ کی کھال میری ایسی ہو گئی کہ پھیرو تو ایسا لگتا تھا کہ کسی وہ جو ریگمال ہوتا ہے اس کے اوپر آپ وہ پھیر رہے ہیں, ہاتھ پھیر رہے ہیں, کھرکھرا. میں نے فوراً چھوڑا اس کو. میں نے کہا بھائی جب صابن اور پانی موجود ہے تو یہ تو بالکل ایمرجنسی کے لیے ہے. دیکھیے یہ جو فیئر مونگرنگ, اصل میں مقصد یہی تھا جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, جس طرف میں آ رہا تھا, کہ یہ خوف پیدا کیا گیا ہے. ایسی کوئی مصیبت نہیں آ گئی ہے. اگر اتنی بڑی مصیبت ہوتی تو سڑکوں کے اوپر لاشیں بچھی ہوئی ہوتی. ایسا نہیں ہے. جو موتیں کہیں بھی جا رہی ہیں اس میں سے کورونا سے کتنی موتیں ہیں یہ طے کرنا مشکل ہے. بھائی کوئی کورونا پازیٹیو تھا, مر گیا ہارٹ اٹیک سے, آپ کہہ رہے ہیں کورونا سے مر گیا. کیسے طے کر لیا آپ نے کہ ہارٹ اٹیک سے مرا ہے یا کورونا سے مرا ہے؟ کسی کو بہت شوگر کی بیماری تھی. ایک تو دقت کیا ہوئی ہے, کورونا جب سے یہ آیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اور ساری بیماریاں ختم ہو گئی ہیں, اور کوئی بیماری ہے ہی نہیں. کسی بیماری کا علاج اویلیبل نہیں ہے. اس سے کتنے لوگ مر رہے ہیں. کورونا سے نہیں مر رہے اتنے لوگ جتنے کہ اور بیماریوں کا علاج نہ ہو پانے کی وجہ سے بر وقت میڈیکل امداد نہ. ہارٹ اٹیک ہوا, آپ پہنچے ہاسپٹل, پہلے کہے گا جگہ نہیں ہے ہمارے یہاں, پھر کہے گا کورونا کا ٹیسٹ کرائیے. کورونا کا ٹیسٹ کرائیے, 36 گھنٹے کے بعد کم سے کم رپورٹ آئے گی. وہ کبھی کئی دن لگ جاتے ہیں. جو ہارٹ اٹیک جس کو ہوا تو مر جائے گا بھائی, وہ کیسے بچے گا؟ 4-5 دن ہارٹ اٹیک کی صورتحال میں بنا اسپتال میں ایڈمٹ ہوئے, ادھر سے ادھر بھاگتے ہوئے ایمبولینس میں پڑے اس کو مرنا ہی ہے. اکثر یہاں تک خبریں آئی ہیں کہ کہہ دیا کورونا سے مر گیا, اس کے بعد اس کی نگیٹو آ جاتی ہے خبر. جو ٹیسٹ کے لیے گیا ہوا تھا وہ ٹیسٹ کی رپورٹ آنے سے پہلے مر گیا, انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کورونا. ہلکا سا کوئی سمٹم تھا, بھائی کھانسی ہے, بخار ہے, اس موسم میں ویسے بھی عام بات ہے. اب وہ کھانسی بخار کا مطلب کورونا ہی ہے, بیوقوفی ہے یہ بالکل. تو ڈر اپنے دل سے نکالیں. جو عام لوگوں کے لیے وہ ہے احتیاط برتیں, جو آپ کو احتیاط ویسے بھی برتنی چاہیے تھی, عام حالات میں بھی جو احتیاط آپ کو کرنی چاہیے اس کو زیادہ دھیان کے ساتھ اس احتیاط کو آپ برتیں, اور خوف اپنے دل سے نکالیں. اور اس خوف, دیکھیے اس کا ایک جو بہت ہی خراب بات ہوئی اس فیئر مونگرنگ کی وجہ سے, کہ اگر کسی کو ہو گیا کورونا تو ایسا لگا جیسے اس نے کوئی جرم, ارے بھائی ایک بیماری ہے, ہو گئی اس کو بیچارے کو, کیا کرے وہ, جان بوجھ کے کون بیمار ہونا اس طرح سے چاہے گا. ایسا اس کو کر دیا گیا جیسے کہ اس نے کوئی بہت بڑا پاپ کیا ہے, کوئی بہت بڑا کرائم اس نے کر دیا ہے. وہ اسپتال والے اس کو لینے کے لیے تیار نہیں, قبرستان والے, شمشان والے اس کو انتم سنسکار کے لیے, کوئی اس کی ارتھی کو کندھا دینے والا نہیں, اس کے گھر والوں سے تعلقات رکھنے والا کوئی نہیں. کیوں بھائی؟ صرف اس لیے کہ آپ نے اتنا خوف اس کے چاروں طرف پیدا کر دیا. اور پھر وہ جو ٹرم بڑی عام ہوئی کہ پورا میڈیا لگ گیا تھا اس کو پاپولرائز کرنے میں, کورونا جہاد. اس کے بارے میں بھی اگر آپ اجازت دیں تو 2 باتیں عرض کر دوں. کہی جا چکی ہیں یہ باتیں, کوئی ایسی نئی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں. سینٹر میں تبلیغی جماعت کے
جلسہ ہو رہا تھا، اس وقت تک لاک ڈاؤن وغیرہ کچھ ہوا نہیں، وہ کر رہے تھے، نہیں کرنا چاہیے تھا. میں خود کہہ رہا ہوں کہ جب ایک بیماری آ چکی تھی، خبریں اس کے بارے میں آ رہی تھیں، اور یہ تھا کہ لوگوں کے ایک جگہ اکٹھے ہونے سے، زیادہ بھیڑ اکٹھی ہونے سے اس کے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو تھوڑا سا ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ بات اپنی جگہ. لیکن اسی دوران مدھیہ پردیش کی سرکار گرانے کے لیے پوری ایکٹیویٹیز چل رہی تھی، بھیڑ لگی ہوئی تھی پولیٹیکل پارٹیز کے، اس کے دفتروں کے اوپر. جب سرکار گر گئی، دوسری سرکار آپ نے بنا لی، جس طرح سے بھی اس کو بنایا وہ ایک الگ بحث ہے، وہ تو چھوڑیے اس کو. اس کا جشن منایا گیا باقاعدہ. ہم سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ دیکھ رہے ہیں وراثت ٹی وی، آپ کی پسند دیکھتے رہیے. تھینک یو سو مچ. پھر سے آپ کا ایک بار شکریہ.